अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आबी हक और दहशत गर्दी से अवाम का तहफ़्फ़ुज़, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन उस अज़्म से बड़े नहीं हैं जिसका बार बार इजहार किया जा रहा है। आज भी ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला हुआ, ये रात को हुआ था। उसमें हमारे 9 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए, 15 दहशत गर्द जो हैं वो हलाक हुए। ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक तसलसल के साथ जारी है। दूसरी जानिब आबी हक का मसला है और इन दोनों के पीछे जो है वो एक ही मुल्क है और वो है भारत। भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी जो है वो रोकना चाहता है, उसको डाइवर्ट करना चाहता है, और दूसरी जानिब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान के ज़रिए अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर के ऊपर गंभीर हो चुकी है, और कल इस हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन दोनों हवालों से बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो रद्द अमल जो है वो दिया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अफ़गान रजीम पर यह ज़ोर दिया गया है कि वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान एक अरसे से ये एक मुतालबा करता चला आ रहा है, लेकिन अफ़गान रजीम जो है उसके भी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये बात भी कही गई है कि अफ़गानिस्तान के वो इलाके जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी हो रही है, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वहाँ पर हमले जो हैं वो जारी रहेंगे, और इस हवाले से जो है ये फ़र्ज़ भी है और अज़्म भी है कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निजात दिलाना है। दूसरा ये है कि सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारत के बयानात का जो है नोटिस लेते हुए शुरा कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करती है। और वो मुकम्मल रहनुमाई क्या है? वो मुकम्मल रहनुमाई ये है कि टू ट्रीट एनी एक्ट ऑफ स्टॉपिंग और डाइवर्टिंग वाटर एज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की या उसका रास्ता तब्दील करने की कोशिश की तो ये ऐलान जंग होगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत जो है वो यकजा है, यकसू है, और इस हवाले से उनके बयानात इस अमर की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत भारत को अपने हक पर गासबाना कब्ज़ा नहीं करने देगा, और अगर भारत बाज ना आया तो फिर आखिरी कदम जो है वो उठाया जाएगा। ये वो बुनियादी तौर पर सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात अली शाह साहब, साबिक इंडस वाटर कमिश्नर है, और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, तजिया निगार हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ भी है और वहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है, और अब आज रात भर भी जो दहशत गर्दों का हमला रहा जिसमें हमारे 9 पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हुए, गो कि उसके नतीजे में हमलावर जो 15 दहशत गर्द हैं वो मारे गए। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है इसके हवाले से कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात भी की गई कि दहशत गर्दी से जो मुतासरा इलाके हैं उनमें सूरत हाल उसी वक्त बेहतर हो सकती है जहाँ वहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके, और ये शायद वो कमज़ोरी है जो सवात ऑपरेशन के बाद चली आ रही है और एड्रेस नहीं हो रही। ऐसा है कि यकीनन मामला गवर्नेंस से मुतल्लिक है, मगर गवर्नेंस किसने करनी है ये भी एक सवाल है। अगर मुल्क में कोई दस्तूर मौजूद है और उस दस्तूर के ऊपर जो है ना उसकी मुताबिकत में जो है वो हुकूमतें बननी हैं,
تو پھر اس کے ساتھ ایک اگلا جڑا ہوا سوال یہ ہوگا کہ کیا حکومتیں اس کے مطابق ہیں، اور اگر حکومتیں اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر حکومتوں کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر حکومتیں اس کے مطابق ہیں تو پھر یہ گورننس کیوں نہیں کر پا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اچانک تو حالات خراب نہیں ہوئے، ظاہر ہے اس میں وقت لگتا ہے، انڈیا کی مداخلت ہوگی، اسرائیل کی ہوگی، اور ایک دو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، مگر ہم کو اپنا گھر تو ان آرڈر کرنا ہوگا۔ گھر ان آرڈر نہیں ہوا۔ اب ایک طرف 9 لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس سے یا فورسز سے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایک کام تو ندیم حسین صاحب لازمی ہونا چاہیے کہ وہ 15 لوگ جو ہے ان کی فوٹیج یا ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے نا وہ شیئر ہونے چاہیے۔ بلوچستان میں لوگ ایک دوسرے کو شکلوں سے جانتے ہیں، اور جب شکلوں سے جانتے ہیں تو وہ فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، کس ٹرائب کے لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کلو مل جائے گا۔ تو اگر ان کی ڈیڈ باڈیز کو، ان دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کو اگر ان کو چھپایا گیا تو پھر جو ہے نا اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم سارے جو ہے نا پاکستان میں، اور خاص کر چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے تو بلوچستان میں امن چاہتے ہیں، مگر امن کے اپنے جو ہے نا شرائط ہوا کرتی ہیں۔ امن کی جو سوتے پھوٹتے ہیں، جو چشمے پھوٹتے ہیں، وہ عدل سے پھوٹتے ہیں، وہ نظام سے پھوٹتے ہیں۔ اگر نظام اسی طرح سے چلانا ہے ضرورت کی بنیاد پہ، پھر اس سے جو ہے اس طرح کی معاملات درست نہیں ہوں گے، پھر خدا نخواستہ اس سے بھی خراب ہوں گی۔ ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کو ڈیبیٹ کریں، کبھی آج تک سنجیدہ جو ہے نا کوشش نہیں ہوئی آج تک پارلیمان کے اندر کہ اس کو ڈیبیٹ کیا جائے۔ اس طرح کے معاملات جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائے جائیں پارلیمان میں تو اس کو کل کیا جاتا ہے، ایڈمٹ کر بھی لے تو اس کو جو ہے نا ڈیلے کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ کر لیجئے، آپ ڈیبیٹ نہ کریے، آپ اس کو کل کریے۔ آج اس کے نتائج آپ سب بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں آپ کے ساتھ، میرے جیسے لوگ اور بھی بھگت رہے ہیں جن کا اس معاملے میں دل جلتا ہے، اور وہ قانون اور دستور کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، مگر آپ نے دستور اور قانون کا جو ہے نا وائلیٹ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے تو پھر جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں، اور نتیجہ ملک کے لیے خراب ہو رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر پلوشا خان نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ پلوشا صاحبہ، میں 2 چیزوں کو لے کر چل رہا ہوں، ایک تو جو آبی حق ہے اور دوسرا یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور ان دونوں پر ظاہر ہے ایک حکومتی موقف بھی ہے، اور کل کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس میں بڑا ایک واضح اور 2 ٹوک موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ تنزلی کی طرف ہی جا رہی ہے۔ کل بھی اور آج صبح کی جو وہاں پہ زیارت میں پولیس چوکی پر حملہ ہوا ہے اس میں 9 پولیس کا اہلکار شہید ہوئے اور 15 دہشت گرد مارے گئے۔ میں یہ بات جو ہے وہ کر رہا تھا کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ یہ جو صورتحال ہے، سوات آپریشن جب ہوا تھا اس کے بعد یہ بات کہی گئی تھی کہ افواج کا کام علاقے کلیئر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو سنبھالنا جو ہے وہ سول انتظامیہ کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ گورننس کا ایک گیپ ہے، اور اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکو کرائم ٹیرر نیکسز ہے یہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے۔ جی دیکھیے، ظاہر ہے اتنی بڑی انسرجنسی کے لیے بہت سی چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بہت سی فائنینشیل سورسز ہوتی ہیں، بہت سی ہر کی جو ہماری ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، ملک ہیں، جس میں بھارت ہے، اسرائیل ہے، افغانستان کا ہاتھ ہے، تو ایک نیکسس بن چکا ہے، اور ایک حالات جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو اب دیکھیے انٹرنیشنلی بھی تبدیل جو ہے وہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ کوئی آج سے بھی نہیں ہے۔ اب اس کو جیسے آپ نے کہا تنزلی کی طرف حالات جا رہے ہیں، وہ بھی اب کئی سالوں سے جا رہے ہیں، لیکن لگتا ہے اب جو ہے انہوں نے ایک بڑا جو ہے اپنی ٹیرر اٹیکس میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آبی دہشت گردی ہے، پاکستان کا جو حق ہے جائز، اس سے ہمیں محروم کرنا ہے۔ مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے
ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ یہ مودی جو ہے جو سیاسی سٹنٹ یہ کھیلتا ہے پاکستان کے اوپر، سیاسی سٹنٹ کھیلتا ہے، کسی دن یہ سٹنٹ اتنا اس کے گلے پڑے گا کہ یہ خطہ ایک خطر اور خوفناک تصادم اور جنگ کی طرف مودی دھکیل دے گا. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ پانی روکیں گے تو پانی روکنے پہ تو آپ دیکھیے جو ہے جھگڑا وہ ایک انیویٹیبل بات، پانی نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے، اور ہم نہیں ہوں گے تو ہم اس کو کوئی اس طریقے سے تو برداشت نہیں کریں گے. 25-26 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے اور پانی کے بغیر کسی جاندار کا گزارا نہیں. اگر یہ پانی ہمارا روک لیں گے اور یہ سوچتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے تو اس کی پولیٹیکل سٹنٹمین شپ یہ خطہ اور اس میں رہنے والے جو ہے کروڑوں لوگ، 1 ارب سے زیادہ تو خود ہے، یہ ایک بہت خوفناک نیوکلیئر تصادم کی طرف جب جائیں گے. میں آتا ہوں پلوشہ صاحبہ. اب اس میں پہلے جن صاحب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے یقیناً عزم بہت بڑا ہے، شہادتیں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن جو اس کا جب آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل کرائم اور ٹیرر نیکسس کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک معاملہ جس کی طرف کامران مرتضیٰ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ گورننس کے لیے پھر وہ کس نے کرنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ندیم حسین صاحب فار ہیونگ می، اور تمام پارٹیسپینٹس کو میرا بہت سلام. دیکھیے ان پرنسپل آئی ٹوٹلی ایگری، میں مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ایک گورننس کے ایشوز ہیں، پروسیسز کے شاید ایشوز ہوں گے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ کورس کریکشنز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا بہت آئیڈیل انوائرمنٹ ہے پاکستان کی ان آل ڈومینز. اگر ڈیموکریسیز کے ایشوز ہیں تو ڈیموکریسی ول ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی، بیکاز ڈیموکریسی سلوشنز لا سکتی ہے. یہ بات کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم بلیم شفٹنگ، بٹ اینی ویز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، کیونکہ پاکستان کو اس وقت خطرہ ہے. بلوچستان کا جو خطرہ ہے یہ پاکستان کا خطرہ ہے، خیبر پختونخوا کو جو خطرہ ہے یہ پاکستان کو خطرہ ہے، ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر وے آف وار آلسو، جو ہمارا اینیمی ہے. ٹھیک ہے، مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ جی انڈیا کی بھی بات کریں، اسرائیل کی بھی کریں، سارا کچھ، بٹ یہ فیکٹس ہے. بیڈ گورننس بھی فیکٹ ہے، انڈیا کی اپلیکیشن بھی فیکٹ ہے، اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے بلوچستان کے اندر. یہ ٹیکٹیکل، خیبر پختونخوا میں تو تھوڑی سی ٹیکٹیکل ہوگی، بٹ بلوچستان کی اپلیکیشن ہے اسٹریٹجک. مین کمپیٹیٹرز کے یہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہیں. آپ نے دیکھ لیا نیبرہڈ میں وار بیٹھی ہوئی ہے ایران کے اندر، لوگ ٹرانزٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے تیسری بات کی پولیٹیکل ٹیرر اور کرائم کا نیکسس، یہ پہلی دفعہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے یہی فارمولا کراچی میں بھی دیکھا ہو. پلوشہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بہتر ایکسپلین کر سکیں گی. مڈ 80s میں اور ارلی 90s میں ہم نے یہی نیکسس کراچی میں اپلیکیشن دیکھی. Having said that, this is time to move forward. Move forward کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنی اپروچ کو اپنی سیدھی کرنا ہے، اپنی پروسیسز کو سیدھا کرنا ہے، لیکن جنگ کو بھی لڑنا ہے. تو پہلا بات ہے کہ جنگ کو جیتا جائے، ایسکلیشن کو روکا جائے. Then of course nobody is denying کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. We have to put this country into processes. اپنی ڈیموکریسی کو خوبصورت کرنا ہے، انکلوزیوٹی لانی ہے، اپنے یوتھ کو انوالو کرنا ہے. بٹ اس وقت جو گورننس کی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی ہم نے لیویز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے. 140 ارب کے قریب ان کا بجٹ ہوتا تھا جی، جن میں سے 93 بلین روپیز، اراؤنڈ 93 بلین روپیز ان کی سیلریز میں جاتے تھے. آن گراؤنڈ 60%، 50-60% فیک انرولمنٹس تھی. وہ کہاں پہ تھے وہ بھی ایک کہانی ہے. مشرف صاحب کے ٹائم میں 2002 سے 2008 تک $400 بلین دیے گئے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک پروگرام اناؤنس کیا تھا، ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز بلوچستان میں گئے. کہاں گئے، کدھر لگے ہوئے ہیں، who will inquire that. But having said that, اپنے گھر کی ابھی ہم اگر ان باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو we are not moving forward. ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، اس کو لڑا جائے with single liner. میں بتاتا ہوں کہ with clear political objectives, clarity in politics بہت ضروری ہے، اونرشپ ان پالیٹکس بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پریسیجن کے ساتھ آپ ملٹری کا یوز کریں. وداؤٹ پولیٹیکل کلیئرٹی اگر آپ ملٹری کو یوز کریں گے تو کنفیاس ہوگا. تو دیٹ از امپورٹنٹ کہ اس وقت ہمیں whosoever is in assemblies کی طرح، ٹھیک ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں جن سے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جماعت علی شاہ صاحب،
یہ فرمائیے گا کہ بڑا پاکستان کی طرف سے اب ایک یہ پانی کا جو ایشو ہے اس کو لے کر ایک تیزی بھی دکھائی دے رہی ہے، ایک ارجنسی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور اس معاملے کے جو خطرناک نتائج ہیں اس کے حوالے سے بھی دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک کانفرنس بھی اسلام آباد میں ہوئی، دنیا بھر سے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ آپ چونکہ اس معاملے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ چناب اور جہلم پر اور دریائے سندھ پر بھارت کیا کس اس حتمی سٹیجز پہ پہنچا ہے کہ یہ ارجنسی جو ہے یہ دکھائی دی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی آگے اب اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی عملی قدم اب اٹھانا پڑے گا؟ بہت شکریہ جی ندیم صاحب۔ گزارش ہے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن اس کی اگر ہسٹری میں جائیں تو اس میں تقریباً 10 سال کی پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز ہیں جس میں کہ ورلڈ بینک انوالو تھا، اور اس کے ریزولوشن کے بعد تقریباً 7-8 ملکوں نے گرانٹس اور لون دیے، یعنی کہ وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا، کیونکہ ریپلیسمنٹ ورکس جو ہیں ان کی لون اور گرانٹس کی بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو لہذا یہ ایک کمپوزٹ معاہدہ ہے جس میں کہ کئی سٹیک ہولڈر موجود تھے اس وقت۔ اب یہ معاہدہ 1960 میں ہوا، اچھا تھا یا برا تھا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی یہ پرائرٹی نہیں تھی کہ یہ معاہدہ ہو، لیکن اس وقت جو آپشن موجود تھے ان کی وجہ سے یہ معاہدہ کرنا پڑا، ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ معاہدہ چلتا آ رہا ہے، اس میں مختلف جو ہے ڈائلیوشن کچھ ہوتی رہی، کچھ ڈیفرنسز ڈسپیوٹس آتے رہے، اور وہ کمیشن لیول پر یا فارن سیکریٹریز لیول پر یا نیوٹرل ایکسپرٹ یا کورٹ آف ریپوٹیشن، یعنی کہ جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ٹی ٹی میں ہیں، نہیں وہ تو ہم جماعت علی شاہ صاحب وہ چیزیں تو اب بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ سامنے ہیں، لیکن اب جو ارجنسی آئی ہے، جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہے، جیسے ٹنل کا ٹینڈر ہوا ہے، یا کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ ہمیں یہ ارجنسی آئی ہے؟ یہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اب یہ جو ہے مودی سرکار کو کیا ہوا ایک دم کہ انہوں نے کہا جی ہاں میں ٹریٹی کو نہیں مانتا، اور وہ سکریپ کرنے کے لیے وہ چل پڑے۔ بات اس میں جو آپ کے 2 سینیٹر صاحبانہ نے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا کو جو نیکسس ہے وہ کام کر رہا ہے، یہ بیک میں وہ چیزیں ہیں اور وہ پاکستان کی سروائیول کے خلاف ہیں، وگرنہ تو ٹریٹی کتنے سالوں سے چل رہی تھی۔ اب انڈیا نے ابھی تک اچیو وہاں پر جو کیا ہے اس کی وجہ سے تو وہ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، نہ بلاک کر سکتا ہے، ماں سوائے چناب دریا میں کچھ معمولی سی فلیکچویشن جو کچھ دنوں کے لیے ہو جائیں، اور وہ بھی پاکستان جو ہے وہ مینج ان کو کر سکتا ہے۔ لیکن انڈیا کا یہ کہنا کہ میں ٹریٹی کو نہیں مانتا اور چناب سے جو ہے میں پانی ڈائیورٹ آؤٹ آف بیسن کر لوں گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک فلیگرنٹ وائلیشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی۔ اور اس بارے میں جو ریزالو تھا سلامتی ہماری جو کمیٹی ہے، انہوں نے 25 اپریل کو بتا دیا تھا کہ اگر انڈیا نے اس طرح کی حرکت کی تو ظاہر ہے اس کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جائے گا، اور وہ ریزالو ریٹریٹ کیا جو ہے کل پرسوں کی کانفرنس ہوئی جو کور کمانڈرز کی۔ پھر اس کے لیے یہ دنیا کو بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے اس بارے میں جو گراؤنڈز ہیں وہ بنا لی ہیں، پاکستان نے لوگوں کو انٹرنیشنل لابی کو اوپینینائز کیا ہے تھرو ڈیلیگیشنز ابراڈ، اور یہ جو کانفرنس 30 جون کو پاکستان میں ہوئی ہے وہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ حجت تمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جی جماعت علی شاہ صاحب میں آتا ہوں۔ اب اس میں پلویشہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دریائے سندھ کا اگر معاملہ لیا جائے تو اوریجنیٹ تو چائنا سے ہوتا ہے، اب اس پانی کی تقسیم کے معاملے میں چائنا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو کیا پاکستان اور چائنا جو ہے
وہ مل کر کوئی بین الاقوامی ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، یا بھارت کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپر ریپیرین نہیں ہے وہ مڈل میں ہے؟ ایسے ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر 1960 میں تو یہ بات اگنور ہوئی. چائنا جو ہے وہ ایبسولوٹ اپر ریپیرین ہے، اور مڈل ریپیرین جو ہے وہ انڈیا مڈل ریپیرین اور ہم لوور رائپیرین ہے. لہٰذا یہ دو، اگر انہوں نے اس کو ویسے ہی اس کو ماننے سے انکار کیا ہے تو اب جو بھی نیا ارینجمنٹ ہو اس میں اس کو صرف فریق ہی ہونا چاہیے. اس کو تو اب بائی لیٹرل ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو دو فریق نہیں، یہ ایک 3 فریق کا ایشو ہے. اور پانی کی ہے، اس میں بہت سے ایسے اس کی سورسز جو ہیں وہ تبت اور چائنا سے نکلتی ہیں. لہٰذا اب اگر انہوں نے اس کو جو ہے ماننے سے انکار کیا ہے، اب جو بھی ارینجمنٹ ہو، معاہدہ ہو یا کسی تصادم کے نتیجے میں ہو، یا ہمیں چھیننا پڑے یا ہمیں لینا پڑے، وہ اسی طرح ہوگا کہ اس میں آپ چین کا رول جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. ایک چیز چل رہی تھی اتنی دہائیوں سے، لیکن مودی کی جو اپنی ایک پالیسی ہے، ظاہر ہے اس نے اس کو چین نہیں لینے دیا اور اس نے اس کو ایک سیاسی اسٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا. تو اس کا پورا خمیازہ بھگتنا چاہیے. میرا یہی ایک اوپینین ہے کہ پورے ہماری ایمبیسیز ہیں، ہماری آپ کی عوامیں ہیں، اب ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ایک طے فریقی معاہدہ ہوگا، طے فریقی ارینجمنٹ ہوگا. اس میں بھارت کے پاس کوئی اپر ہے نہیں. اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بات تو کر رہے ہیں، ایک ارجنسی جو ہے اس کے اندر دکھائی بھی دیتی ہے، دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ بھی اپنے طور کے اوپر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور خاص طور پر کور کمانڈر کانفرنس جس میں ایک بڑا واضح اور دو ٹوک جو ہے انداز اپنایا گیا ہے، اس کو بھی وہاں پہ لیا گیا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب آگے ایک وجہ بنے گی انڈیا اور پاکستان کے مابین کلیش کی؟ الٹیمیٹلی تو معاملہ کشمیر کا ہی ہے، اور وہ بھی ایک بڑا دو ٹوک سٹیٹمنٹ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. جی بالکل. آئی تھنک دی نیشنل وائٹل انٹرسٹ جو ہیں پاکستان کے، یہ ان کے معاملات ہیں، اور یہ جو انڈس واٹر ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، اٹ از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار ہمارے 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے. جو انڈس بیسن اریگیشن سسٹم ہے وہ سارا کولیپس ہوتا ہے جی. اٹ از اباؤٹ 3 ریزروائرز، اٹ از اباؤٹ 6 بیراجز، اٹ از اباؤٹ 12 لنک کینالز، اٹ از اباؤٹ 35 ملین ایکڑ اریگیشن ہے لینڈ. 90% لوگوں کی خوراک کا معاملہ ہے. تو آپ نے جو نئی جنریشن ہے وہ جج کرے گی اس وقت کی لیڈرشپ کو، اور آج ہمیں اور اس قوم کو، ہم سب کو، آپ کو اور مجھے، سینیٹر صاحبہ کو، سینیٹر صاحب کو، کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے فیوچر کے لیے. تو یہ فیوچر کے لیے آپ نے کورس سیٹ کرنا ہے. اگر انیویٹیبل ہے کانفلکٹ، تو کاسٹ آف کانفلکٹ از فار لیس دین دی کاسٹ آف ایکسیپٹنگ دس نیو نارمل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ڈیسیژن لینا ہے پالیسی میکرز نے کہ آپ نے جنگ کے ساتھ کم نقصانات کو برداشت کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگ شروع کر دیں گے، لیکن وی آر موونگ ٹورڈ دیٹ. انفارچونیٹلی جب آپ کی ایگزاسٹ ہو جائیں گی ساری آپشن، پولیٹیکل آپشنز، ڈپلومیٹک آپشنز، ٹیکنیکل لوگ، ورلڈ سارا یہ بینک، ورلڈ بینک، عدالتیں، یہ سب آپ ایگزاسٹ کر لیں گے، اور ود دس نیچر آف دس نیبر جو ایک ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ اور اسٹریٹجک تھاٹ کے ساتھ اس کی اپلیکیشن ان آل ڈومینز ہو رہی ہے نا. ابھی بلوچستان ہم ڈسکس کر رہے تھے، مرزا بھی صاحب بھی اسی پہ بات کر رہے تھے، سینیٹر پلوشا بھی بات کر رہی تھی. تو وٹ از انڈیا اس میں؟ خیبر پختونخوا فطر الخوارج کے اندر انڈیا اس میں، کراچی کے اندر آپ کو انڈیا کا ہاتھ ملتا ہے، آپ کے پانیوں میں انڈیا کا ہاتھ. تو انڈیا از پلئنگ وتھ یو. پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک ندیم صاحب. آئی تھنک یہ جو ابھی جو اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، یہ اکومولیٹو جو ایفیکٹ آ رہے ہیں اسٹیٹ آف انڈیا کی اپروچ کے آن پاکستان، یہ اسی کا ہے. تو آئی تھنک اچھی نیشنز وہی ہوتی ہیں those who use their all available resources to protect their national vital interest. پانی ادھر ہی کھڑا ہے جدھر کشمیر کھڑا ہے، پانی ادھر ہی کھڑا ہے جدھر ہماری سوورنٹی کھڑی ہے، پانی ادھر ہی کھڑا ہے جدھر ہمارا نیوکلیئر کھڑا ہے، جدھر ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کھڑی ہے.
تو فیصلہ ابھی انڈیا کے ہاتھ میں کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب اس کے اندر جماعت علی شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جن سب آپشنز کی بات کر رہے تھے, عدالتی آپشن بھی استعمال ہوا, فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا, انڈیا نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے. مطلب وہ کوئی چیز وہ معاہدہ تسلیم نہیں کرتے, اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہوا ہے, عدالتی فیصلہ نہیں مانتے, بات چیت کے نتیجے میں کوئی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, رہ جائے کہ سلامتی کونسل رہ جاتی ہے. آپشنز پھر کیا ہیں, ہاؤ ٹو ٹیکل دس سچویشن, اگر اس پہ کوئی کچھ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بہت شکریہ جی. اس میں پاکستان نے انٹرنیشنل لابی کو تو اوپینینائز کر دیا, اس میں تھرو ڈیلیگیشن, اور یہ اس میں کانفرنس بھی ہوگی. اب ان کو یو این سلامتی کونسل کو بھی پاکستان نے ساؤنڈ کیا ہوا ہے, لیکن سلامتی کونسل کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں کئی قراردادیں اسرائیل کے خلاف تھیں اور وہ ویٹو ہو گئیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ایشو کو سلامتی کونسل میں اجاگر کریں گے, وہاں جائیں گے, اگر وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, ووٹس ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اس میں رشیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک جن کے پاس ویٹو پاور سلامتی کونسل میں ہے ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. جیسے میں نے دیکھا کہ یہ تمام جو انڈیورز ہوئے ہیں, کوششیں ہوئی ہیں, اس میں رشیا کو انوالو نہیں کیا گیا. اور دوسرا جو پریزیڈنٹ یو ایس اے نے کمٹمنٹ کی تھی 2025 میں کہ دونوں ملکوں کو اکٹھا بٹھائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ ان کو باور کرایا جائے, کیونکہ پاکستان نے جو سیکریفائس دی ہے اس ایران اور امریکہ وار میں, ان کو قریب لایا, اور ایم او یو جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھ لیا کہ جو انڈیا نے تو کورٹ آف آربیٹریشن کو نہیں مانا, کسی چیز کو بھی نہیں مانا. آئی سی جے میں ہم جا نہیں سکتے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ دونوں پارٹی جب تک ایگری نہ ہوں کہ اس ایشو کو آئی سی جے میں لے جائیں, تو انڈیا تو اس پر ایگری نہیں کرے گا, اس کا ڈیسیجن بھی امپلیمنٹ ہم نہیں کروا سکتے. تو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ انڈیا تو خود ہمیں پش کر رہا ہے ٹورڈز اے وار. ٹھیک ہے, مجھے جماعت علی شاہ صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. اب اس میں جنرل زاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ بات پہلے تو کشمیر فلیش پوائنٹ تھا اور پانی اس سے چونکہ ملکہ ہی ہے بات, یہ نہیں ہے کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے. کشمیر کو فلیش پوائنٹ کہا جاتا تھا, اب اس سے بڑھ کے پانی جو ہے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ جو ہے وہ اس پر ہوگی. اب اس ایٹمی جنگ کی بھی بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کو اس خطرے کا احساس نہیں ہوگا, اور پاکستان جو اس کیس کو پوری دنیا کے سامنے لا رہا ہے اور حق کی بنیاد پہ لا رہا ہے. ورلڈ بینک آپ کے ساتھ ہے, جو کورٹ میں معاملہ گیا اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہے, پوری بین الاقوامی سطح کے اوپر جو لوور ریپیرین ہے اس کے رائٹس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو کیا بین الاقوامی دباؤ بھی کام نہیں کرے گا؟ نہیں, بالکل کرے گا جی. دیکھیں اس لیے تو پاکستان اس وقت ہمیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ندیم صاحب کہ انڈیا کی جو سٹیٹ ہے اس کی نیچر کیا بن چکی ہے. عوامی دباؤ بالکل, انٹرنیشنل پریشر جو باقی ممالک کا پریشر ہے وہ دیٹ کین ورک ٹل دا ٹائم کہ وہ اس پہ پریشر ڈالیں. اور وہ ابھی اس وقت کی جو انوائرمنٹ ہے, پوری دنیا اپنے ایک ڈسرپٹیو ورلڈ میں ہم ندیم صاحب رہ رہے ہیں. ہر دنیا کو اپنے مسائل ہوئے ہیں, ہر ملک کے اپنے مسائل ہوئے ہیں. نیٹو آج اکٹھا ہوا ہے, ان کو رشیا سے خطرہ ہے, رشیا کو نیٹو سے خطرہ ہے. مڈل ایسٹ آپ کے سامنے پورا جل رہا ہے. ہمارے ریجن کے اندر یہ ہیوبرس مائنڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کی, مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کی. تو ہر ملک اپنی اس وقت جنگ میں پھنسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ان کا اپنا انٹرسٹ گارڈ ہو رہا ہے تو نوبڈی کمز انٹو دس. دیکھیں آپ کو اپنی جو اپنا اٹانومی ہے, اسٹریٹجک اٹانومی کے ساتھ جو ریسپانسز ہیں وہ کریٹ کرنے ہوں گے, اور دنیا از کاگنیزنٹ آف دس. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھے نا بار بار ذکر اگر کر رہے تو امریکہ از کاگنیزنٹ آف دس فیکٹ کہ دس از اے سیریس افیئر, اور وہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ دو نیوکلیئر کنٹریز کے دوران ہوگا. ایشو از دی کریکٹر اینڈ
अप्रोच ऑफ इंडियन स्टेट, इनका जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, इसकी प्रॉब्लम है। ये जो सेफ्रोनाइज्ड एप्लीकेशन, इसकी प्रॉब्लम। ही इज नॉट नहीं, मोदी और उनका जो जन संघ साहब परिवार है, सवाल वो ये दो पैदा अलग होता है, लोग। जन साहब सवाल ये पैदा होता है कि आपके साथ जो मार्का हक में जो कुछ हुआ है, और ये बात उनके अपने लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ती है, वो कोई जंग हारे नहीं है उस तरीके से, और आप जो है आप उठ के इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये समझते हैं कि वो इतनी कोई बड़ी ताकत है? ठीक है, हम उनके मुकाबले में छोटा मुल्क है, लेकिन हमने दांतों से बांध के हम नहीं रखा हुआ है। नदीम साहब, ये जो इंडियन स्टेट है ना, ये एक झूठ पर मबनी एक मुल्क बन चुका है। झूठ इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट नाउ, और यही झूठ वो डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ बोल रहे हैं थ्रू ये जो थेट्रिक्स मीडिया है उनका, गोदी मीडिया जिसको आप बोलते हैं। इन्होंने एक फेक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया कि वी आर अ वेरी बिग पावर। आप मार्का हक संदूर से पहले की जो स्टेटमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग देयर फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता था कि शायद कोई अक्लमंद आदमी है, डिफेंस मिनिस्टर को सुन लें, इनके चीफ मिनिस्टर्स को सुन लें, जो जिसने सीवी जमा कराई हुई थी बीजेपी की आगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वो एक से एक बदबूदार तकरीरें उनकी पाकिस्तान के बारे में। होल पॉलिटिकल कैंपेन, वाहिद मुल्क है जिसकी एक पार्टी कैंपेन ही एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे कर, उनके पास और कोई बात करने को नहीं है सिवाय पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, वो तो लगता है उनको कोई काम ही नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, उनको नींद भी नहीं आती पाकिस्तान के अलावा वहां पे काम ही नहीं। अच्छा, उसी पे वो वोट लेते हैं। अब उस झूठ की वजह से एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं। इवन के मार्का हक के बाद भी वो झूठ लोगों से बोल रहा है कि जी हमने एक न्यू नॉर्मल सेट किया, जबकि वो दे हैव बीन अबंडन्ड बाय द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड की आइसोलेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। वो खुद ही अपने अवार्ड अनाउंस करवाते हैं और वहां पे जा रहे। बट एनीवेज, ये सोच के खिलाफ हमने तैयार होना है जी, और यू हैव टू बिकम अ हार्ड पावर। एक चीज याद रखिएगा, मैं इस तरफ आता हूं जरा जी, एक आखिरी फिक्रा अगर कह लूं नदीम साहब जी, अगर इंडिया को आप ये बताएंगे, ये तासुर देंगे कि जी हम चने, आप नॉर्मल चने हैं, तो वो आपको चबाएगा, वो आपको चबा के फेंकेगा, जितनी मर्जी आप उनके साथ एफर्ट कर लें। यू हैव टू बी वो लोहे के चने आपको बनना, हार्ड नट टू क्रैक वाली बात करनी पड़ेगी आपको। और इट द पावर्स विल, द ओनली लैंग्वेज विल स्पीक। मैं ये नहीं कह रहा आप जंग शुरू कर दें, बट मैंने जैसे पहले कहा है कि आपने ये डिसीजन लेना है एज अ नेशन कि आपने अपने फ्यूचर का सर्वाइवल 25 करोड़ आवाम का फॉर लाइफ रखना है, या एक जंग को बस आपने अवॉइड करना है। ठीक है जन साहब, ये फरमाइएगा कि इसका मतलब ये है कि फिर पानी, जैसे आपने कहा कि ऐसे तो नहीं मिलेगा, तो क्या फिर अब हमारे लिए ये मरला है कि जंग की तैयारी की जाए, और फिर उसके हवाले से क्या सूरत हाल जो है वो होगी? देखिए, जंग इज हर मसले का हल तो नहीं हो सकती, बट अनफॉर्चुनेटली एज एन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट अपने पॉलिटिकल, देखे ना ऑब्जेक्टिव्स है ना स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, आपने जिंदा रहना है। आप फौजें किस लिए बनाते हैं? आपने पानी मैंने आपको बता दिया, इट इज मैटर ऑफ 90% हमारा फूड है। इट इज नॉट ओनली वाटर, ये पानी हमारा फूड, हमारी एनर्जी, तमाम ये जो इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम है, इसी के साथ तो लिंक्ड है जी। तो आप अपनी एनर्जी में स्कार्स हो जाएंगे, फूड में स्कार्स हो जाएंगे, और पानी आपके पास होगा नहीं, तो आपके ऑप्शंस क्या रहेंगी? योर ऑप्शंस आर बीइंग लिमिटेड। दुनिया में ट्रीटी वाले तो चले, ये चंद मुमालिक होंगे मे बी नहीं, लेकिन मेरा आपसे फिर सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड विल लेट इट हैपन कि जी हाँ, 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं वो लड़ाई में चले जाएं? वर्ल्ड अभी सुन रहा है, देख रहा है, दे एग्जैक्टली नो पाकिस्तान इज कंसर्न। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर आप पहले कोई इस तरह का या कोई एक्शन करते थे, पूरी दुनिया चीखना शुरू हो जाती थी। आज यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है जी टू डिफेंड देयर पीपल इट इज देयर राइट। पूरा नेटो, वर्ल्ड, यूरोप, मिडल ईस्ट सब खामोश है जो आप एक्शंस ले रहे हैं। अफगानिस्तान के जो काबिज इलाके हैं, टीटीपी ने जिन पे कब्जा, टीटीए ने कब्जा किया अफगानिस्तान में, उन काबिज इलाकों में जब आप एक्शंस करते हैं तो कोई बोलता है आपको? कोई मना नहीं करता। इट इज योर राइट। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, तो वर्ल्ड को ये भी नजर आ रहा है। और वर्ल्ड और नो वर्ल्ड नदीम साहब, दिस इज मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल। मैंने पहले 2 दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हमने ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रहे हैं कि आने वाली नस्लों को ताहयात आप गुलाम और मुर्दा छोड़ना चाहते हैं, या उनको कोई मुल्क देकर जाना चाहते हैं।
which is viable. Viable پاکستان موت ہے انڈیا کی, اور آپ کو ایگریکلچر میں, آپ کو اکانومی میں, آپ کو واٹر سیکیورٹی آپ کی ختم کر دیں تو آپ کیسے وائبل رہ سکتے ہیں؟ یو کانٹ بی وائبل. اور پھر آپ جو آپ نے فوجیں تیار کی ہوئی ہیں, تیاریاں بہت آگے کی ہیں ندیم صاحب. دس نیکسٹ, اللہ نہ کرے یہ جب کوئی وار ہو پاکستان انڈیا کے درمیان, اٹ ول بی ویری ویری کیٹاسٹرافک فار دا پیپل آف انڈیا. انہوں نے ابھی تک وار دیکھی نہیں ہے جی. اب دیکھیں نا, اکمولیٹو پاکستان کا جو صبر ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. ٹیررزم کی ڈومین میں دیکھ لیں, آپ باقی سوشل ڈومینز میں دیکھ لیں, کلچرل انویژن میں دیکھ لیں, یہ واٹر کا بھی ایک ایشو ہے, اس کو بھی بول دیا ہے. اچھا, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ سینیٹر پلوشہ خان, بہت شکریہ جماعت علی شاہ صاحب, بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ